बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नारायण, कल की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाज का आगाज़ हो चुका है, इमरान खान साहब की जानिब से अनाउंस किया जा चुका है। वेदर उनकी पार्टी एहतजाज करती है या नहीं करती वो एक अलग से कहानी है, क्योंकि आशूरा के राइट आफ्टर बाद 10वीं मुहर्रम के बिल्कुल बाद एहतजाज के आगाज़ का इमरान खान साहब ने कहा था, इंस्ट्रक्शंस ये थी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको स्ट्रेटेजाइज कर रही है। बट बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान साहब के साहबजादे दोनों कासिम साहब और सुलेमान साहब बरतानिया से पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। ऑब्वियसली जब अगर डायरेक्टली इमरान खान साहब की हमशीरगान और उनके साहबजादे इस एहतजाज में शिरकत करते हैं तो एहतजाज बहुत एम्पलीफाई हो जाएगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको आने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने रात को कैटेगोरिकली कहा कि अगर वो आते हैं किसी एहतजाज का या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का इस किस्म की का वो हिस्सा बनते हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे। पाकिस्तान में चलिए बार बार हम जमहूरियत के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाते हैं, जमहूरियत है तो सही, इस जमहूरियत के अंदर क्या एहतजाज किसी का हक नहीं है? आज इसी के ऊपर ज़रा बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनके साहबजादे अगर आकर किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो क्या उनको इजाज़त है या नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने कब जारी है, इसको भी थोड़ा सा खंगालते हैं आज के शो में। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने, तर्जुमान है जनाब इमरान खान साहब के, जनाब हमार हसन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और जाहिद साहब हमें PMLN से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ऊपर। न्याज़ी साहब, एक ही सवाल कल से गर्दिश में है, इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं, कल अलीमा खानम साहब ने बता दिया। कैसे वीज़ा लेंगे? नाइकॉप मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, प्लान कर लिया सारा आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपने देखा मेरा ख्याल है कल जो स्टेटमेंट अलीमा खान ने दी, दो बहनों की मुलाकात हुई, नौरीन और डॉक्टर उज़मा, ये दोनों की मुलाकात हुई। बाहर आके जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक तो स्टेटमेंट ये दी कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा जो अभी से शुरू होगा, और 5 अगस्त जब खान साहब को 2 साल हो जाएंगे तोशाखाना केस में, तो उस पर वो हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो पीक होगी। ठीक है। और खान साहब के बेटों के हवाले से ये बात की कि वो बेटे खुद ही आना चाहते हैं, इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही, ह्यूमन राइट्स की, आप देखें। और साथ ये भी कहा कि वो जी अमेरिका जा रहे हैं पहले, और वहाँ जाके NGO जितनी हैं उनको मूव करेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुदाखलत नहीं हो जाएगी? मैं आपको, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें ना, तो सबसे ज़्यादा जो उनका पीरियड है मक्की और मदनी, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया है। और मेरा ख्याल है कि वही मॉडल उठा के जो मगरब है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा काम किया है। हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, और हम उस काम को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, हमें तो कोई किसी का ख्याल ही नहीं है। तो अगर चाहे जो भी मज़हब हो, इंसानियत की बात करता है, और एक फार्मर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जिसको राय साहब मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा, जहाँ पे आपकी जो है जेल अथॉरिटीज़ कंसेंट देती हैं। अब मैंने आके वहाँ से खान साहब की स्टेटमेंट लेनी है, और आज मैं आपके साथ खान साहब के वो वर्ड शेयर कर रहा होता स्पोक्स पर्सन जो खान साहब ने कहे हैं, लेकिन वो शेयर आपसे हो गए हैं। अब एक आदमी को आइसोलेट करके आपने जेल में 1 हफ्ते से, खान साहब ने बताया कि मेरा न्यूज़पेपर बंद है। मैं वापस आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ उस तरफ। जी, मैं वापस उस तरफ आ रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि कल जो अलीमा खानम साहबा की स्टेटमेंट थी, एहतजाज 10th के आशूरा के 10वीं मुहर्रम के फौरन बाद स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी तो कोई कहीं पर कोई प्रैक्टिकली आपका एहतजाज पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आया। आज तो वो खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए खान साहब 8 फरवरी को वोट मिला है खान साहब के नाम का सबको, ठीक है, कैंडिडेट को। खान साहब उस दिन के बाद ही पार्टी लीडरशिप को कह रहे हैं कि लीडरशिप इन वर्कर्स को, इन अवाम को जिन्होंने ट्रस्ट किया, उनको पार्टी लीडर ने करना है। कल का पैगाम भी यही था। और आप अगर अलीमा खान की स्टेटमेंट भी सुन लें, और उन्होंने लीडरशिप का कहा है, नहीं लीडरशिप गौहर साहब हैं, लीडरशिप मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि कल, क्योंकि मैं तर्जमान हूँ, कल आपने शायद सुना है हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब, उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि हम 5 अगस्त को ये खान साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक पीक पर प्रोटेस्ट होगा, और हम अपनी तैयारियां भी, उसके पास पूरा अभी तैयारियां जारी हैं, मतलब नहीं, उसके पास तो पूरा शेड्यूल है ना कि हमने आप इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी ना। ये क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का काम है, लीडरशिप निकल गए ये निकल गए, राइट लेफ्ट हो गए। हमारे साहब आ रहे हैं पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटे। देखिए साकिब, ज़रा
تاریخی تناظر میں معاملے کو دیکھیں. جی. عمران خان کے بیٹے خود تو لیڈر نہیں ہے نا, عمران خان لیڈر ہے, نواز شریف خود لیڈر تھے اور ہے بھی, بعض لوگوں کے وہ بھی لیڈر ہیں. آئی تھنک نون لیگ میں وہی ہے بڑا نمبر ووٹرز کے پاس ہے, اور وہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے تھے, اس وقت 2 مرتبہ کے رہے تھے. وہ آئے تھے اور اسی ایئرپورٹ سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا, یہی ہوا تھا نا. تو جب منتخب وزیر اعظم جنہیں ہٹایا گیا تھا, جو پاپولر لیڈر بھی تھے, اور وہ آتے ہیں اور ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں, تو میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں, میں تو اتنی آسانی کے ساتھ کنونس نہیں ہو پاؤں. کب ڈیپورٹ ہوئے تھے؟ مشرف دور میں. ابھی مشرف دور ہے؟ مشرف دور نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ وہی ہے. مارشل لا لگا ہوا کیا؟ مارشل لا نہیں لگا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے ٹوٹی صحیح جمہوریت تو ہے نا. دیکھیں ثاقب, حقائق کی طرف آ جائیں. کیا فیصلہ سازی پارلیمان کے اندر ہے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہیں, لیکن وہ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کتنا ہے. دیکھیں, ملک کے فیصلے جہاں پر ہوتے ہیں ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. زرداری صاحب لا رہے تھے نا اپنے دوست کو, کیا ہوا؟ وہ نیرو والا معاملہ جو 3 مہینے پہلے ہوا تھا وہ سامنے لایا گیا کہ قوم پرستوں کو انفارمیشن کہاں سے گئی, تو یہ شہباز شریف نے کیا. دیکھیں, حقائق کچھ مختلف ہے. عمران خان کے بیٹے آئیں گے بہت سارے, لیکن چلے ہم موجودہ سینیریو پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے جو ڈائنامکس ہے نا اس کے مطابق بات کرتے ہیں. دیکھیں, وہ آئیں گے تو پنجاب سے تو پہلے بھی لوگ نہیں نکلے تھے, اسی طرح نہیں نکلے جس طرح خیبر پختونخوا سے نکلتے, اور ان کی پاپولیرٹی کا پیک جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہے. لیکن اسی خیبر پختونخوا میں سب سے سینئر سیاستدان اور ایک مضبوط جماعت کے سربراہ جن کا اپنا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے, مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے, لیکن وہ اپنے گھر سے وہاں نہیں نکل سکتے. ان کے بارے میں تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں. ان کے بیٹے پر بھی حملہ ہوا, کیا کچھ نہیں ہوا. تو عمران خان کے بیٹے اچانک لندن سے فلائٹ کر کے آ جائیں گے اور پشاور سے اتنے بڑے موب کو یا احتجاج کو لیڈ کریں گے, یہ ماننے کی بات ہے. بہت سارے جواز ریاست کے پاس بھی وہ کہیں گے کہ بھائی ہم گارنٹی نہیں دے سیکتے, کیونکہ وہاں پر تو آپریشن چل رہا ہے. وہاں پر اگر وہ لاہور سے آ جاتے ہیں تو لاہور سے آ جاتے ہیں, لیکن دیکھیں سیکورٹی تھریٹس تو ہر جگہ وہاں پر بھی پورے ملک میں ہے. عمومی طور پر لیڈرز لاہور اترتے ہیں. بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو آئی تھی تو لاہور میں اتری. وہ لیڈ نہیں کر رہے ابھی تک, انفارمیشن دے بی پارٹ آف دا پروسیشن, دے بی پارٹ آف دا پروسیس. میں ذرا زاہد صاحب کو لوپ میں لے لوں پھر میں واپس آ رہا ہوں. سر, عمران خان صاحب کے صاحبزادے سنے احتجاج میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, لیکن آپ کی جماعت کہتی ہے وہ آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. سر, ملک میں جمہوریت ہے, احتجاج حق ہے سب کا, اگر وہ باہر سے بھی کوئی آ کے کرنا چاہتے ہیں اپنے والد کے لیے تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ ہماری جماعت میں کس نے کہا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے. سر, رانا ثناء اللہ صاحب جو ایسے باتیں نہیں کرتے. یہ نہیں پتا کہ جی آپ کب اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کل کی بات ہے, کس چینل کو اسٹیٹمنٹ دیا. یہ سوشل میڈیا تو چھوڑ دو نا, سوشل میڈیا نہیں سر, محمد مالک صاحب کے شو میں کہا ہے. محمد مالک صاحب کے شو میں کہا ہے. کس کی شو میں؟ محمد مالک صاحب کے. پتہ نہیں, محمد مالک صاحب کے شو میں کہا تو پھر تو اسٹیٹمنٹ بھی دینا چاہیے نا جی. مالک کی دیکھیں, ایک بات حقیقت جو ہوتی ہے نا, وہ نہ انٹیریئر منسٹر ہے, نہ وہ پرائم منسٹر ہے, اور نہ وہ پنجاب حکومت کی. اور دیکھیے اس ملک میں تو ہوتا رہا, یہ چیزیں تو ہوتی رہی. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف آیا تھا تو اس کو یہاں پہ ایئرپورٹ کے اندر سے پکڑ کر واپس بھیج دیا تھا, لیکن کم سے کم ہماری پارٹی یہ کام نہیں کرے گی. آنا چاہتے تو بے شک اس کے ملک ان کے باپ کا ہے تو بے شک آ جائے, لیکن یہ سے کوئی میرے نزدیک آج بھی ہماری میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اب ہم لوگ شامل ہوئے تھے, ہم وہاں تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے. ہم نے تو کہا تھا رانا ثناء اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ کرتے ہیں یہ. ویسے اگر کوئی بہانہ بناتے ہیں تو ان کی مرضی. یہ تو بڑی خوبصورت بات کی زاہد صاحب نے کہ آنا چاہتے ہیں, ان کا حق ہے. وہ تو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ریفیوٹ کر دیا. دیکھیں, رہتا وہ زاہد صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کے دے دینا تو وہ تو اون ہی نہیں کہہ رہے اسٹیٹمنٹ کو, کہ ان کی پوزیشن کہ کسی نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں دی تو غلط ہے. ویسے اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ جی فلاں بندے کو اریسٹ کر لیں گے. بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ وہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی اس طرح کا اگریسونیس. کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں فیصلوں کے مجاز ہے زاہد صاحب؟ ان کی پارٹی. زاہد صاحب, ہمار حسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
मेरे ख्याल में अगर हुकूमत चला सकते हैं, हुकूमत में सब फैसले कर सकते और हिंदुस्तान से जंग करने के लिए ऑर्डर दे सकते तो क्या फैसले नहीं कर सकते। देखिए एक बात मैं वादे करना, ये तो बदकिस्मती इस मुल्क के जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं हम और लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जिसके ये खिलाफ है भी। ये कहते हैं कि जी इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का जो मुदाखलत है ये नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो आप फिर भी जाके एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हो, एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करते हो, एस्टेब्लिशमेंट पे बताते हो, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपने बात करनी है तो देखिए इस वक्त एक सिविल गवर्नमेंट बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उसने खुद भी जाके उनसे कहा कि हमारे साथ बात करें। अगर आप वो नहीं करते हैं और वो आप उसको समझते नहीं है और ये सवाल उठाते हैं इख्तियार है कि नहीं है, तो मुल्क चला कौन रहा है? राय साहब वो फिर वो पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। ये पहले भी एक दफा पीटीआई आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी थी, राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से कमेटी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो फिर वो एक इंप्रेशन आता है कि आपकी हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं है, इंप्रेशन ये आता है। ये कब क्या बात कर रहे हैं, ये कब की बात कर रहे हैं? जो लास्ट मुज़ाकरात का दौर हुआ था, सुने ना, जो मुज़ाकरात शुरू हुई थे उस मुज़ाकरात के 1 बजे कहती कि मैं मुलाकात करो, तो सुबह कर देते, सुबह मुलाकात होने तो फिर कहा कर लो। ये स्थिति देखिए, ये मुलाकात है, ये चीजें तो सिर्फ बहाने होते हैं। देखिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ तो मेरे में इतना जुर्रत होनी चाहिए कि जो मैं बात करूं मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। अगर नहीं कर सकता हूं और हर एक बात के लिए मैं पूछता हूं कि जी वो ये कह रहे हैं हम क्या कह दे, या वो ये कह रहे हम क्या कह दे, तो ये तो बात नहीं बनेगी। बात ये है कि उनसे मैंडेट लेके ये मुज़ाकरात शुरू करें, इनका जो भी मुतालिबात है जाहिर है कि जाहिर साहब किससे मैंडेट लेके मुज़ाकरात शुरू करें जी। मैंडेट अपने जो इनकी कमेटी है, जो इनकी कमेटी जो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डोंट यू थिंक सो कि एस्टैब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान के मौजूदा निजाम को देखते हुए एस्टैब्लिशमेंट को भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए? नहीं वो तो अगर आपने कहा, मैंने तो उसकी तो बात ही नहीं की। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। जी मेरे बात सुनो ना, मेरे बात सुनो। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इमरान खान की कमेटी होती है वो अपने उनसे मैंडेट लेके बात करे। हमारे हम एस्टैब्लिशमेंट की बात ही नहीं करें, हमारी कमेटी बैठी होती है, हमारी कमेटी के पास इख्तियार होता है, वो बात करेंगे। यही से जाहिर साहब कंटिन्यू करें। जाहिर साहब को काफी सारी चीजों का जो हमारे साथ हो रहा है, खासकर मुलाकात में जाहिर साहब को नहीं पता है कि लार्जर बेंच का ऑर्डर है कि हर ट्यूसडे को 6 लायर्स की मीटिंग होती है और फैमिली की, और 24 मार्च 2025 का ऑर्डर है। मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। यानी आज देखें 24 मार्च एक मीटिंग हुई मेरी, 27 मार्च को, उसके बाद अप्रैल में जून जुलाई। और आपने ठीक पूछा कि पार्टी को हेड कौन कर रहा है, वोट किसको मिला है? इमरान खान के नाम पे मिला है, पार्टी को वोट मिला है। अब वो पार्टी कहती है मुज़ाकरात में भी हम जाके उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे शेयर करना चाहते हैं, आप उनको नहीं मिलने देते, आप मीडिया को सेस नहीं दे रहे, आप किसी आदमी को वहाँ मिलने नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा कि हमसे नहीं करना चाहते। इनसे हम क्यों नहीं करना चाहते? एक वजह है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। जिस तरीके से ये गवर्नमेंट में आए हैं वो हर कोई जानता है कि किस तरीके से फॉर्म 45 पे कौन आज भी समर बलोर साहिबा शामिल हुई हैं नून लीग में, लोग जा रहे हैं नून लीग में शामिल। वो तो देखिए ना, आपने पहले भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए ना। दूसरी बात है, एस्टेब्लिशमेंट से जो खान साहब ने बात की, वो खान साहब ने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि मुझे, उन्होंने कहा कि अगर मुल्की मफाद में मेरी ज़रूरत है एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। यानी हम पैरामाउंट क्या रख रहे हैं? स्टेट का इंटरेस्ट, मुल्क को। यानी इतनी ब्रॉड सोच है उसकी कि वो एस्टेब्लिशमेंट ही कहती है ना कि सियासी जमातों से बात करो, हमें बाहर बिठाओ, डोंट टॉक टू अस। मेरी बात सुने, हम उनको ये कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट ही नहीं, इनसे हमने बात ही नहीं करनी। तो फिर ये आए कैसे हैं? आपको पता ही है कैसे, ये मेरा सिंपलीफाई करें ना। आपको पता है कि किस तरीके से, किधर से कोई लाया है, कोई लाया है, कोई लाया है, जो लाया है वही कहता है कि यार इनसे बात कर लो, ओके हम ऑन बोर्ड। फिर तो हम कहते हैं इनको तो फारिग करें ना, कि आप इनको मेरी बात सुने सर, एक बात है राय साहब, पंजाब में ट्रिब्यूनल कब के बने हैं? क्या उसमें मैं पेश हुआ चीफ जस्टिस के पास? आपका इलेक्शन एक्ट कहता है 120 डेज के अंदर आपने फैसले करने हैं। आपने जब वो फार्मर चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने वो ट्रिब्यूनल बनाए, उसको आपने वो हटा के रख दिया। वो तो फटा हुआ आज तक ये कहते हैं ना कि ये शायद केपीके है, हुकूमत है इनकी केपीके। आप किसी को नहीं पता कि कराची में कितनी सीटें जीती हैं, किसी को नहीं पता कि पंजाब में पीटीआई कितनी जगह जीती है।
وہ تو مراد ہے کہ اس ٹائم اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، عوام جو مین اسٹیک ہولڈر ہے، انڈیویجول، وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ عمران خان کو مائنس نہ کریں. That's a fact. ہم سب متفق ہیں اس پہ. We all know that. We all acknowledge that. مائنس کی بات تو ان کی بے نے کی نا، ہم نے تو نہیں کی. نہیں دیکھیں سر، ہم نے کہا کہ سسٹم ان کو مائنس کرنا چاہتا ہے نا. یہ نہیں مائنس وہ جو بجٹ پاس ہوا تھا نا، بجٹ کے پی والا جب پاس ہوا. اچھا میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں. جی عماد صاحب، رات کو عدالتیں کھلی، رجیم چینج ہوا، آپ نے بلہ ہم سے چھینا. آپ کو اچھا آپ کے بعد تو سائفر کہاں پہ گیا؟ سائفر بھی ختم ہو گیا. جب انٹرنیشنل ایک ایشو تھا، سائفر میں بھی گٹل ہو گئی، تو اب وہ تو واضح ہوگا. اس طرح کنفیوژن بڑھتی جائے گی. ابھی ریسنٹ جس اسٹیٹمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، جب بجٹ پاس ہوا تھا خیبر پختونخوا کا عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر، تو اس پہ علیمہ بی بی کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا. ہم نہیں کہہ رہے، حماد صاحب نہیں کہہ رہے، زاہد صاحب نہیں کہہ رہے، علیمہ خان صاحب نے کہا. پھر آپ نے علیمہ خان کی دوبارہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے؟ جی کون سی؟ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو سسٹم مائنس کر رہا ہے. بجٹ آپ کی جماعت پاس کرے، عمران خان کا آج ہی علیمہ خان کا، کل میری ڈان میں خبر ہے، میں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو سسٹم میں کچھ. تو آپ کی جماعت سسٹم کی آگے سہولت کار ہے؟ میں کہہ رہا سہولت کار کا نہیں کہہ رہا. لوگ کوئی بھی ساتھ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی کمپرومائز. نہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں کسی پہ نہیں لگا رہا. میں کہتا ہوں کہ کمپرومائز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جماعت میں ہے کمپرومائز؟ آپ کی جماعت میں لوگ کمپرومائزڈ ہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو نہ کرو، یا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے یا نہیں ہے سر. میں ایک چیز بتائی ہے، میں نے بتایا کہ 8 فروری کے بعد اتنا بڑا الیکشن جیتنے کے بعد اگر میری جو خبر تھی اس چیز کو لیڈ نہ کرنا، 8 فروری کے بعد ان ایکشن ہونا، جو سائلنٹ ہونا، کوئی ایکشن نہ کرنا، تو اس بات کی غمازی ہے. یہ اتنا جواب. یہی صحیح سیڈ اٹ آل. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سے اس طرف آتے ہیں. دیکھیں اگر عمران خان کے بیٹے آتے ہیں، ان کو فرض کرے روک لیا جاتا ہے یا ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، جو بھی ہو، عمران خان کس پر الزام لگائیں گے؟ حکومت پر نہیں لگا سکتے. وہ حکومت پر الزام لگانے کا جواز ان کے پاس موجود ہی نہیں ہوگا. وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو بھائی جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ ان پر الزام بھی نہیں لگا سکتے. آپ تو خود ڈینائی کر رہے ہیں اپنی بات کو. میں اس آرگومنٹ سے متفق ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کی کامیابی کی ضمانت کہاں سے دے؟ جنید اکبر صوبائی صدر ہیں کے پی کے، اور جنید اکبر نے خود ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میرے جلسے میں جن ساتھیوں نے، یعنی جس میں اسد کیسر، جس میں بنیر کے ریاض ایم پی اے، یہ دوسرے لوگ، ان کے فنڈز گنڈاپور نے روکے کہ جلسے میں مدد کیوں کی. یہ تو اس نے کہا نا، ٹی وی انٹرویو میں کہا، اور جلسہ بھی ناکام ہو گیا تھا. تو کیا گنڈاپور اب اس جنید اکبر کو کامیاب ہونے دیں گے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو لے کر آ جائے؟ لیکن ہمارا صاحب یہ احتجاج کے پی کے کا تو نہیں ہے نا، یہ تو ملک کی احتجاج ہے. یہ تو ملک کی احتجاج کر رہے ہیں نا، کے پی کے کا احتجاج تھوڑی. کے پی کے اندر تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب جنید اکبر کہیں گے نا لوگوں سے کہ نکلے. اور اگر وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میری جیب میں ٹھیک ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ ان کی ایک پاپولیرٹی ہے، لیکن اس پاپولیرٹی کو آرگنائز بھی کرنا پڑتا ہے. صرف پاپولیرٹی تو بات نہیں ہوتی. اب اگر فرض کرے لوگ نکلے لاکھوں تو جنید اکبر کا تو ایک امیج بن جائے گا نا. تو پھر گنڈاپور، وہ تو خود کہتا ہے کہ گنڈاپور میرے جلسے کو ناکام بناتا رہا. تو ہم تو ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ایک لائن ہے چھوٹی سی، بے شک زاہد صاحب کے عماد صاحب نے جو بات کی ہے، 8 فروری کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اگر ایک ورکر پرویز خٹک کو ہرا سکتا ہے، جو کوئی 1 مہینہ پہلے سی ایم کا پروٹوکول لے کے پھر رہا تھا، عام آدمی جیت سکتا ہے. اور میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے میں فیڈرل الیکشن کمشنر تھا، اس دفعہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا کہ جی ٹکٹ مجھے ملے. آپ اسلام آباد کے گواہ ہیں کہ باہر سے لوگ آئے ہیں، 47 46 48 میں لوگ جیتے ہیں اور 50 ہزار کی لیڈ پہ جیتے ہیں. تو یہ بات میں بھی بھول جاؤں بطور ترجمان اور میرا لیڈر بھی بھول جائے. سر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کا 8 فروری واضح ہو گیا ہے کہ وہ رائے صاحب کو ٹکٹ دے، عماد صاحب کو اس نے جیتنا ہے. ٹھیک ہے، بس
کیونکہ لوگ اس کے ساتھ سر ایک سیکنڈ، ہماری لڑائی کو چھوڑ دیں۔ پاپولر فاطمہ جناح تھی، لیکن جیت ایوب خان گیا تھا، صدر وہ بن گیا تھا۔ پاپولر اصغر خان تھے، زندگی بھر پارلیمنٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکے تھے۔ پاپولر ذوالفقار علی بھٹو، بتاتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو انتہائی پاپولر تھے اور اس پاپولرٹی کے پیک پر پھانسی چڑھ گئے تھے۔ پاپولر بے نظیر بھٹو تھی، سکر اور حیدرآباد کی جیلیں کاٹتی رہی۔ پاپولر نواز شریف تھے، جلا وطن ہو گئے، اٹک قلعہ کاٹتے رہے۔ یہ دیکھیں پاپولرٹی پر آپ کیوں اتنا بھروسہ کرتے ہیں اس ملک میں؟ زاہد صاحب، یہ جو ہسٹری کے انوار ہے نا حماد حسن صاحب، یہ ہے تلخ لیکن ریئلٹی تو ہے۔ آج آپ لوگ 8 فروری کے الیکشن میں پاپولر تھے نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ سر، کیا پاکستان میں حکومت کے لیے قبولیت ہونا ضروری ہے، مقبول ہونا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے ایک بات واضح ہے، اس نے بالکل صحیح کہا۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے بھٹو صاحب کے دور میں 75 میں 3 مہینے ٹرانسلیشن میں گزارے تھے۔ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ اور اس طرح ہماری لیڈرشپ سارا حیدرآباد ٹریبونل کے اندر تھا۔ ابھی یہ جو اب مجھے یہ بتا دے، یہ ابھی 24 کی یہ بات کر رہے کہ یہ فارم 4745 میں، یہ بتا دے 2018 کے الیکشن صحیح ہوا تھا؟ 2018 میں تو بکسے بھر کے ہمارے ایجنٹوں کو باہر نکال دیا تھا۔ 2011 سے جب آیا اور جلسہ کر رہا تھا تو یہ ریڈ چوک میں ڈی چوک میں کیا کہتا رہا کہ امپائر انگلی اٹھائے گی، اور جب امپائر کی طرف سے ٹیلی فون آیا تو یہ دوڑ کے چلا گیا۔ اب ماں مجھے بتا دیا، خود تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے اس ملک کے اوپر سوال کیا ہے؟ آپ لوگوں نے جتنا اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملات میں انوالو کیا، شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اگر ہوتا بھی ہوتا تو چونکہ ہوتا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ خود عمران خان کہتا ہے کہ جب مجھے بل پاس کرنا یا امینڈمنٹ کرنا تھا، جب کرنل صاحب کو میں کہتا تھا، کرنل صاحب لوگوں کو ادھر سے لا کے بیٹھا دیتے۔ آپ نے خود وہ سب کچھ کیا ہے جو آپ کو وہ نظر آ رہے، ایسی نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ کو یہ ماننا، میں نے جس طریقے سے بات کی کہ نیب کے ساتھ این پی کے ساتھ کتنا زیادتی کی تھی پیپل پارٹی، لیکن جب ضیاء الحق آ کے بیٹھ گیا، حالانکہ ضیاء الحق نے تو احسان ڈالا تھا کہ جی آپ لوگوں کو میں نے جیل میں نہ، تو یہ جب نصرت بھٹو ولی باغ چلی گئی تو ولی خان بابا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے جیسے بندہ جس نے مار کھائی تھی، جو اسفندیار خان صاحب نے جس دن لوگوں نے مار کھائی تھی، وہ سارے پھر ان کے ساتھ شارہ بچانا کھڑے ہو کے امارڈی میں مومنٹ چلائی۔ تو یہ نہیں زاہد صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم 13 کی بات کرتے ہیں، 18 کی بات کرتے ہیں، تو آپ پاکستانی سیاستدان ہوتے ہوئے یہ سمجھتے تو ہیں نا کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی صاف اور شفاف نہیں ہوا تھا؟ مجھے یہ بتا دے کہ میں نے تو کہا کہ اگر آپ شفاف پہ تو آج تک کسی بھی الیکشن پہ شفاف نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کہتے کہ 24 والا غلط ہے تو 18 والا بھی غلط تھا۔ سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تھا سر 18 میں کوئی ایک مثال کہ کسی کے پیپر آپ چھینے گئے ہو، نامینیشن پیپر خواتین سے چھینے گئے، ایک مثال میں دیتا ہوں۔ میں خود الیکشن لڑ رہا تھا، میرے جنٹے میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، اس کو باہر نکال دیا۔ اب اس کو چھوڑ دو، یہ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا۔ اب اگلا اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو مانیں اور بیٹھیں، اس کے لیے راستہ نکالیں۔ اگر نہیں نکالیں گے تو یہ جس طریقے سے صورتحال چل رہی یہی چلتا ہوگا، تو اس کی ذمہ صرف حکومت نہیں ہوگی، اس کی ذمہ سب کے سب سیاست ساری پارٹیاں۔ میں ایک بات میں کرتا ہوں، دیکھیں اگر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کرتے اور سیلنگ ہوتے ہیں اور ڈنڈے پڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ظلم ہے۔ تو جب پشاور میں پیپل پارٹی والوں نے ان کی کرپشن کے خلاف جلوس نکالے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو کتنے ڈنڈے مارے، ان کو کتنے انسر کیس استعمال کرے، ان کو جیلوں میں کیوں ڈالا تھا؟ دوسرا اپنے لیے اچھی بات ہے، دوسروں کے لیے بری بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صاحب یہ تو پہلے ذرا یہ جو پیپلز پارٹی کا احتجاج تھا اس کو ایڈریس کر دیں۔ ہم نے بھی اس دن بڑا شور مچایا تھا اسی بات پہ کہ اگر آپ ریڈ زون میں پیپلز پارٹی کو داخل ہونے سے روک رہے ہیں تو پھر وفاقی گورنمنٹ نے بھی ٹھیک روکا۔ کدھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گنڈا پور صاحب نے پتھراؤ وہ شیلنگ بھی کروائی تھی، ڈنڈے بھی مروائے تھے۔ بلاول کراچی سے چلا آرام سے ڈی چوک آیا۔ ابھی اس ٹینیور کی بات کر رہا ہوں، اس ٹینیور کی بات کر رہا ہوں جب گنڈا پور صاحب چیف منسٹر بنے تو پیپلز پارٹی نے کرپشن کے خلاف پشاور میں احتجاج کیا تھا ریڈ زون میں۔ آپ ابھی اسٹیٹمنٹ لگائیں گنڈا پور صاحب کی، اس نے کیا کہا تھا؟ ریڈ زون میں داخل ہونے لگے، ریڈ زون میں داخل ہونے لگے تھے اور وہاں سے جو چند لوگوں کو ریڈ زون میں گیا وہاں روکا گیا، ٹھیک ہے، شیلنگ کی گئی، مارا گیا۔ تو ہم کہاں ریڈ زون؟ یہ بھی تو ریڈ زون تھا نا، کدھر ریڈ زون گئے تھے سر؟ دیکھیں رائے ایسا نہ کریں، ہمارے لوگ تو ڈی چوک تک گئے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہوتا رہا آپ کو پتہ نہیں کدھر سے شروع ہو گیا؟ 26 نمبر چنگی سے شروع ہو گیا، پشاور سے شروع ہو گیا، سر آپ نے کھدائی شروع کر دی۔ اچھا میں ایکچوئل اس کے طرف آتا ہوں، آپ نے تو کرنے نہیں دیا نا۔ دیکھیں آپ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
35 ایئر میری پریکٹس ہے جی ماشاء اللہ. میرے خلاف 5 FIR ہیں. کبھی بھی ایسے ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ کسی وکیل کے خلاف دہشت گردی کی 780 ہے 780 ہے اور میں پریش بیل پہ ہوں. میرا تو کوئی قصور ہی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. یعنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوں گے, یعنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. میں سر احمد صاحب ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اٹھا کے 2013 2018 اور 2023 اس کو کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. 126 دیر کا دھرنا تھا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ 35 سیٹیں کس طریقے سے ریٹرن کا فیس ہرائی گئی. اس الیکشن آپ کو رہے گی پی ٹی اے کو؟ ہاں ہم وہ. اچھا اس کے بعد آپ اس الیکشن میں ہم کہتے رہے کہ یہ الیکشن پہلے ججز سے کروایا جا رہا تھا, ریٹرن کا فیسر آپ نے کر دیے, اور آپ ایک ایک ریٹرن کا فیسر کا آرڈر پڑھیں تو اس حلقے میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ کا آرڈر تھا, وہ 3 حلقوں سے کھڑا تھا, اس کے تینوں حلقوں کا آرڈر ایک ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. یعنی ایک ہی آدمی نے لکھا ہے اور اس پہ سائن کر رہا ہے. اور جو اچھا اگلی بات آپ یہ مجھے بتا دیں کہ پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 سائن کیا, یہ 2018 میں ہوا, یہ تو نہیں ہوا نا. نہیں وہ تو آپ کے پاس فارم 45 یہاں پہ وہ کہتے ہیں دیا ہی نہیں اچھا تھا. ایک اور چیز نہیں, لاسٹ میری بات رہے راج صاحب کہتے ہیں دیا ہی نہیں تھا فارم 45. ایک منٹ چھوٹا سا رہ گیا. آپ سر KPK میں چلے جائیں, یہ زاہد صاحب بیٹھے ہیں, ان کا ANP سے تعلق رہا ہے. جی نون لیگ میں, اب نون لیگ میں. آپ نون لیگ میں. ANP ایک بڑی اچھی جماعت ہو کے آئی تھی, سامنے یاد ہے. اب KPK کا ووٹر کو میں کہتا ہوں, پنجاب سے سندھ سے KPK کا ووٹر وہ ہے جو ڈیلیورنس پہ ووٹ دیتا ہے. 3 دفعہ ڈیلیور کیا تو انہوں نے ووٹ دیا. گنڈا پور کی ڈیلیوری ہے. میری بات تو سن سر, آپ ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا. میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے. آپ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, صرف شو ہو رہا ہے. آپ کو سارے انسٹیٹیوشن کے, آپ نے مالک صاحب کا پروگرام سنا ہے پرسوں, کتنے 22 انسٹیٹیوشن کے اوپر اپنا نام لکھا. نہیں وہ تو سارے BHUs اور RCs کے بھی ہو گئے. آڈٹ رپورٹ آئی, اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا KPK بھی آئی 40. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. وہ ڈسکرپنسیز ہیں بھی سیٹل. کہ آپ نے ان کو, آپ ان کی گورنمنٹ کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی ان کی گورنمنٹ بھی ہم ختم کرنے, یہ ان کو آرام نہیں آتا. پھر آپ نے 26 لوگوں کو پنجاب میں, یہ مجھے ایسا بتا دیں کس آئین اور کس رولز کے اندر لکھا ہے. واپس آ جائیں. دیکھیے نیازی صاحب نے کہا کہ 780 ان کے خلاف, یہ بہت اچھے وکیل ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں سارا دن سپریم کورٹ میں پارٹی کے لیے لڑتے رہتے ہیں. اگر ان کے خلاف یہ بات رول آف لا کے لیے قاضی صاحب والا واقعہ یاد ہے, اسی طرف قاضی فائز صاحب والا واقعہ یاد ہے. مجھے یاد ہے, بلکہ ہم موجود تھے وہاں پہ, اگر یاد ہو. دیکھیں یہ کب تک ہوتا رہے گا, یعنی ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے, ان کے زاہد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 3 مہینے جیل, اور یہ حقائق ہے. لیکن گناہگار کون ہے؟ ان کا لیڈر آج بھی کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات نہیں کروں گا, یہ چور ڈاکو ہے. جب آپ کا ایک منٹ صاحب, جب آپ کا بیانیہ یہ ہو کہ آپ سیاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے, جب آپ پارلیمنٹ کو خاطر میں نہیں لاتے, تو پھر آپ کہاں سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں رول آف لا کے لیے بڑھ رہا ہوں, میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے بڑھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات جرنیلوں سے کرنی ہے, لیکن میں آئین و قانون کی بالادستی چاہتا ہوں. کیسے چاہتے ہیں آپ؟ آئے نا اس پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں, سیاست کو مضبوط بنائیں, پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں, تو تب اب اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں. بھائی تحریک بہت عظیم چیز ہوتی ہے. تحریک تو وہ جو بوری بند لاشیں پھینکتا تھا وہ بھی اس کو تحریک بولتا تھا, لیکن تحریک کے لیے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں. یہ زاہد خان صاحب ANP میں رہے, وہ انہوں لوگوں نے تحریکیں چلائی ہے, اور تحریکیں کس طرح چلائی جاتی ہیں وہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور کسی حد تک دیکھا بھی ہے. ایک سوال صرف چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے. بھائی جب جسٹس وقار سیٹ نے ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو آپ کا لیڈر وقار سیٹ کو پاگل آدمی بولتا رہا, اس دلیر جج کو, اور وہ جا کر مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو بھائی آج بھی وقار سیٹ صاحب فیصلہ, اچھا آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. پھر تحریک کہاں سے چلاتے ہیں؟ بات آپ نے کرنی ہے جرنیلوں سے, اور کہتے ہیں میں تحریک چلا رہا ہوں. اچھا میں اس کا میں جواب دے دوں, اس کا جواب دے دوں, ان کی ذرا میموری ریفریش کر دوں. عدلیہ کی تحریک چلی 2007 سے 2009 تک. مجھے عماد صاحب بتا دیں کہ اس تحریک میں دونوں پارٹی کے لیڈران کہاں بیٹھے تھے. ایک 10 سال کا معاہدہ, مجھے جواب دیں, 10 سال کا معاہدہ ایگریمنٹ کر کے ڈکٹیٹر سے باہر بیٹھا تھا, دوسری پارٹی بھی باہر بیٹھی. وہ چیف جسٹس چودھری افتخار کے گھر جھنڈے لہرانے کے لیے آ گئے کہ پتہ تھا کہ اب یہاں سے سارا کچھ ملنا ہے. اس ٹائم میرے ساتھ کون تھا؟
میں پریزیڈنٹ تھا بار کا، اس ٹائم واحد لیڈر تھا اور وہ کبھی چودھری افتخار سے نہیں ملا، صرف اس کے لیے کھڑا ہوا رول آف لا کے لیے، وہ تھا عمران خان. وہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ رہا پورے پاکستان میں. اب آپ وہ بلیسنگ وکلاء کو سمجھیں، سول سوسائٹی کو سمجھیں اور آپ کو سمجھیں. سر وہ یہ ریفرینڈم تین- میں بھی- مجھے اب بات تو ریفرینڈم کرنے میں بھی دینا، مجھے مشرف بات کے کرنے ساتھ. دینا. آپ نے تحریک کا کہا، تحریک کے ہم تحریک چلا سکتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں. نہیں صاحب وقت گزر گیا ہے، ایک سیکنڈ بس وقت گزر گیا تحریک ہے. چلانے ایک صفحہ کے لیے- غلط تھا، جی. ایک صفحہ غلط مجھے تھا. اگر آپ زاہد صاحب میں آ رہا ہوں سر، نہیں، ایک ہم منٹ کر- میں آ رہا ہم نے ہوں. تو میرا جو ایک صفحہ غلط تھا. عمران خان نے کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے. ایک صفحہ غلط تھا. غلطی بھی تسلیم کی ہے. جی زاہد صاحب، جی زاہد صاحب جی. دیکھیں ایک یہ میں اس کو ایک بات واضح کرنا پڑتا ہوں. یہ عمران خان کے ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ میں 97 کو عمران خان کو جانتا ہوں جب جے ڈی اے بنی تھی، جس کا سربراہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے. میں اور اعظم بھوٹی صاحب گئے اس کے گھر، ان کو اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے راضی کیا، قادری کو راضی کیا. آپ مجھے بتا دیں کہ جب پرویز مشرف آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جی میں 7 نکات اس نے کیے، تو سب سے پہلے عمران خان نے چھوڑ دیا اور جا کے پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھا. میں اس کے گواہ ہوں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جے ڈی اے سے اے آر ڈی بنی تھی. اے آر ڈی اس لیے بنی تھی کہ پھر نواز شریف کو جب تختہ پلٹ دیا اور اس کو جیل میں ڈالا تو وہ لوگ بھی پھر اس میں شامل ہو گئے. تو ایم کیو ایم اور یہ عمران خان، یہ جو ہی وہ آ گیا، پرویز مشرف صاحب نے تخت سنبھالا، اس وقت اس نے لکھ کے دیا کہ جی میں اب اس اتحاد میں نہیں رہتا ہوں، اور یہ چلا گیا وہاں پہ. اب مجھے بتا دیں تو آپ نے تو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا ہے. پھر 17 امینڈمنٹ میں آپ نے اس کو یہ بھی ووٹ دیا کہ آپ وردی پہن کر کے بیٹھ سکتے ہو. آپ کیا بات تو کر رہے سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. نہیں، یہ بڑا جواب ہے. وہ پرانی غلطیاں مانتے ہیں زاہد صاحب، وہ غلطیاں مانتے ہیں. آپ بھی غلطیاں مانیں گے یا مانتے ہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں سر. میں یہ بات ماننے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جی اگر عدالتیں ہیں تو عدالتیں جب بنجال کی عدالت نے 63 اے کو کیسے ری رائٹ کیا، اس کے پاس یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ اور وہ ججز جب بیٹھے ہوئے تھے اور ان ججوں نے کہا تھا کہ امینڈمنٹ کر سکتے پرویز مشرف، کسی اختیار کے تحت اس نے یہ ان کو کہا تھا ججز. جی پلیز یہ بات تو یہ آپ نیائی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. زاہد صاحب آپ کسی سوال کا نیائی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. یہ مسئلہ چلتا رہتا چلا آ رہا آپ نے مشرف کو تو یہ بات سپورٹ نہیں کیا. ہے. آپ اے آر ڈی سے نکل گئے تھے. آپ تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں زاہد صاحب کو میں بتاتا ہوں. عمران خان واحد لیڈر ہے جس کا کہتے ہیں پتہ نہیں کہتے یو ٹرن لیتا ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتا ہے. اب یہ بتا دیں کہ اگر اس نے سٹانس لیا ہے، آپ کا لیڈر 2 سال جیل بیٹھا ہے؟ نہیں بیٹھا نا. کمپرومائز ہوئی. اب مجھے جواب ہی دینا تھا. جس طریقے سے لایا گیا، جو آیا اس ٹائم گورنر جیلانی کے ٹائم پہ آیا، ان ہوا، اب سٹینڈ لیتا نا، ووٹ کو عزت دو. کدھر کی ووٹ پرفیکٹ ہے نا. اس کے تو پرخچے اڑا کر رکھ دیے، پرخچے اڑا کر رکھ دیے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ تو اب لیٹ می کمپلیٹ. جی پلیز. اچھا، ہمارا لیڈر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات، یار عدت جیسے مقدمات ہمیں دنیا میں شرم آئی ہے. آپ نے ایسے مقدمے بنائے، آپ نے سائفر جیسا مقدمہ بنایا، رجیم چینج کر دیا، وہ سارے گٹل ہو گئی. اور سائفر جیسا مقدمہ بنایا اور رجیم چینج پہلے ہوئی تھی، بعد میں کیس بنا، بعد میں مقدمہ بنایا. چلو جب رجیم چینج ان کا مقابلہ جن سے ہے نا. اچھا میری بات، انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنا ایک وعدہ پورا نہیں کیا. 2 سال سے وہ جھوٹے مقدمات میں بیٹھے اور ہم کہتے ہیں، میں بطور وکیل ریکویسٹ کر رہا ہوں چیف جسٹس کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ القادر لگا دیں. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. وہ کیس نہیں لگتے، کیس نہیں لگتے. ایک آدمی کے ساتھ اتنا ظلم ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے میں جیل میں بیٹھا ہوں، میرا کیس تو سنو. وہ آپ اپیل نہیں سنتے، بیل نہیں سنتے. ثاقب نثار صاحب نے وہ، اچھا ثاقب نثار صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں ابھی کی بات کریں نا. ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا؟ ثاقب نثار صاحب نے، میری بات سنیں سر، میری بات سنیں. ابھی اگر کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا. ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ اس کے تو پیسے وہاں سے ہیں تو اس کا بھی ہم نے حساب دیا ہے. عمران خان اپنا، عمران خان کو کس چیز کی کمی تھی؟ وہ اگر باہر نہیں کھیلتا. اگر دیکھیں ایسا لا حاصل بحث ہو جائے گی، لا حاصل بحث ہو جائے گی. کنکلوڈ کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا. اب آدمی کنکلوڈ کرتے ہیں جاتے جاتے. فائنلی سر باٹم لائن، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے عمران خان صاحب کے صاحبزادے، اور اگر آئیں گے بھی تو ڈپورٹ کر دیے جائیں گے. دیکھیے تاریخی طور پر تو ایسے ہی حقائق ہیں. بے نظیر بھٹو جلا وطن رہی،
طویل عرصے تک محمد خان جنیجو کی حکومت آئی تو محمد خان جنیجو ڈٹ گئے ضیاء کے سامنے کہ تھوڑی بہت جمہوری آزادیاں، سخت ترین مارشاء اللہ تھا بے نظیر بھٹو تب آئی تھی. نواز شریف 2 مرتبہ کے اس وقت 2 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے تھے، ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے، بہت ڈیلیور بھی کیا تھا، لیکن آئے تو اسی ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ ہو گئے تھے. مجھے تو اس بات کی قطعاً کوئی یقین نہیں ہے کہ عمران خان کے بیٹے آ جائیں گے اور احتجاج کو لیڈ کریں گے. لیڈ نہیں کر رہے وہ پی ٹی آئی نے بار بار کہا لیڈ نہیں کر رہے، شریک ہوں گے، یعنی احتجاج میں شرکت کریں گے. ایک اور بات، انہوں نے کہا جھوٹے مقدمات عمران خان پر بنے ہیں، بالکل چلے ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا پاناما سچا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سچی تھی؟ 45 سال بعد اسی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو اڑا دیا. تو بھائی سارے جھوٹے تھے نا. یہی تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آئے آئین و قانون کی سربلندی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کو آگے بڑھائے، سیاسی جماعتوں کے. تھینک یو معاذ صاحب، نیاز صاحب تھینک یو ویری مچ. ظاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج کا شو آپ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ایونچولی سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے، تمام لوگ بیٹھ کر بات کریں گے تو ہی رول آف لا، ڈیموکریسی، ان تمام چیزوں کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، ورنہ یہ جنگیں آپسی لڑتی رہیں گی اور کوئی اور اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.